बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से सबसे बड़े बेटे का नाम काबिल था। वो तबीयत का सख्त और बाग़ियाना रवैयों का मालिक था। जब ज़रा बड़ा हुआ तो उसने काश्तकारी का पेशा इख्तियार किया। उसके छोटे भाई का नाम हाबील था। मुनकसर मिजाज, तबीयत का नरम और कल्ब सलीम का मालिक था। उसने भेड़ बकरियां पालने का पेशा इख्तियार किया। नाज़रीन, ज़मीन पर नस्ल इंसानी का आगाज़ था और इंसानी आबादी को तेज़ी से फैलाना मकसूद था। इसलिए अम्मा हवा के यहाँ हर दफ़ा जुड़वां बेटा और बेटी पैदा होते थे। अलबत्ता इसराइली रवायात कहती हैं कि सुबह शाम रोज़ाना एक एक जोड़ा पैदा होता था। ये सरासर इंसानी फितरत के ख़िलाफ़ है और कतन करीने के आस नहीं है। इब्लीस अपने तकब्बर, हसद और बुग़्ज़-ओ नाद जैसे मनफी जज्बात से लबरेज़ होकर और इस चैलेंज के साथ हज़रत आदम और अम्मा हवा के साथ ज़मीन पर उतरा था कि वो ऊपर नीचे दाएं और बाएं से औलाद आदम पर हमलावर होगा और उसे गुमराह करके अपने साथ ही जहन्नम का ईंधन बनाएगा। मतलब ये था कि वो इंसान के दिलो दिमाग को इस तरह अपने शहर में जकड़ेगा कि उसे हर बुराई पुरकशिश और हर नेकी का अमल गैर दिलचस्प और तकलीफ़ दे लगेगा। लिहाजा सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के यहाँ औलाद के पैदा होते ही शैतान लाइन ने अपना मकरूह काम शुरू कर दिया और काबील अपने बाग़ियाना रवैयों की वजह से उसका आसान शिकार बन गया। जब काबील और हबील अपनी जवानी की उम्र को पहुँचे तो हज़रत आदम व हव्वा ने उनके निकाह का इरादा फरमाया। काबील की जुड़वां बहन का नाम अकलीमा था, जो कि नहायत खूबसूरत थी, जबकि हाबील की जुड़वां बहन का नाम गाज़ा था। वो इस कदर खुश शक्ल न थी। पहले इंसानी जोड़े की औलाद होने की वजह से बाहम निकाह नागुज़ीर था। इसलिए अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को जो शरई कवानीन दिए, उनके मुताबिक एक मरतबा पैदा होने वाले लड़के और लड़की का निकाह दूसरी मरतबा पैदा होने वाले लड़के और लड़की से होना तय पाया। इब्लीस, जिसका काम ही औलाद आदम को गुमराह करना है और जुल्म व ज़्यादती का माहौल पैदा करके उन्हें अमन व सुकून और उल्फत व मोहब्बत से महरूम करना है और फलाह व बहबूद के अमाल छीन कर इंसानियत की बका को ख़तरे में डालना है, वो कैसे अपने हमलों से गाफिल रह सकता था। उस लाइन ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और आपके बीवी बच्चों की अव्वलीन खुशियों के अमल को एक ऐसे अंदोहनाक हादसे में तब्दील कर दिया जिसने क़यामत तक के लिए जुल्म व ज़्यादती के बड़ी दास्तानें रकम करने के दरवाज़े खोल दिए। इसराइली रवायात के मुताबिक वाक़या कुछ यूँ हुआ कि शरई असूल के मुताबिक बड़े भाई काबील का निकाह हाबील की बहन गाज़ा से और हाबील का निकाह काबील की बहन अकलीमा से होना था। लेकिन काबील अपनी ही बहन अकलीमा को पसंद करता था, लिहाजा उसने गाज़ा से शादी करने से इनकार कर दिया और अकलीमा से शादी करने पर इसरार करने लगा। बात झगड़े की हद तक पहुंची तो वालिदैन ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी ज़िद पर अड़ा रहा। इस पर सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से रजू किया और मदद की दरख्वास्त की। अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आया कि दोनों अपने अपने माल की कुर्बानी पेश करें। चूँकि वो इब्तदाई इंसान थे, इसलिए उन्हें ये सहूलत हासिल थी कि कुर्बानी पेश करके अल्लाह की मर्ज़ी फ़ौरी तौर पर जान सकते थे। नाज़रीन कराम, कुरान पाक में सूरतुल माइदा की आयात नंबर 27 से 32 तक में ये वाक़या मौजूद है, लेकिन वहाँ ये हाबील और काबील की पेश करदा कुर्बानी से शुरू होता है। बहरहाल ये तय पाया कि दोनों भाई अपनी अपनी कुर्बानी की चीज़ को पहाड़ के ऊपर रख देंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रज़ा जिसके साथ हुई उसकी कुर्बानी कबूल हो जाएगी। नाज़रीन कराम, कुर्बानी का लफ्ज़ कुर्ब से है। इससे मुराद ये है कि अल्लाह का बंदा हक़ और सच यानी कानून फितरत की अमलदारी के लिए अपने वक्त, माल, इज़्ज़त व वक़ार और जान में से जो चीज़ रब्बे ज़ुल जलाल को कबूल हो खुलूस के साथ पेश कर दे। यही मकसूद फितरत है, यही रमज़ मुसलमान। इसराइली रवायात के मुताबिक वो पहाड़ जिस पर कुर्बानी पेश की गई
دمشق کے شمال میں واقع ہے، جبکہ اسلامی روایات کے مطابق وہ پہاڑ مدینہ منورہ کے گرد و نواح میں واقع ہے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم ایک مضبوط دلیل کے ساتھ اس کا ثبوت پیش کر چکے ہیں کہ یہ پہاڑ مدینہ منورہ کے پہاڑوں میں سے ایک تھا۔ شیطان کے زیر اثر قابیل کا ایمان کمزور ہو چکا تھا اور اسے احکامات خداوندی کی زیادہ پرواہ نہ تھی، اس لیے اس نے اپنی فصل میں سے کوئی ناقص سی چیز پہاڑ پر مقررہ مقام پر رکھ دی، جبکہ حابیل نے ریوڑ کا موٹا تازہ دمبا یا بکرا مقررہ جگہ پر رکھ دیا۔ یکایک آسمان سے آگ کا ایک شعلہ لپکا اور اس نے جانور کو یا تو بھسم کر دیا یا اٹھا کر لے گیا۔ اس پر سیدنا آدم علیہ السلام نے قابیل سے فرمایا، دیکھ بیٹا، اس سارے عمل میں اللہ تعالیٰ نے حابیل کے موقف کو درست قرار دیا ہے اور تمہارے موقف کی نفی کی ہے، اس لیے اب اپنی سرکشی سے باز آ جاؤ۔ ناظرین، قابیل جو کہ مکمل طور پر شیطانی شکنجے میں تھا، بجائے سر تسلیم خم کرنے کے اور زیادہ سرکشی پر اتر آیا اور والد محترم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے کہنے لگا، بابا، آپ نے انصاف نہیں کیا، آپ نے حابیل کے لیے خصوصی دعا کی ہے اور میرے لیے نہیں کی۔ حضرت آدم علیہ السلام قابیل کی گمراہی پر افسوس کرتے ہوئے گھر واپس چلے گئے۔ قابیل تو پہلے ہی حابیل سے حسد کرتا تھا، اب اس کا دل نفرت اور بغض سے مزید لبریز ہو گیا اور اب وہ اسے دیکھنے کا بھی روادار نہیں۔ ایک روز قابیل کھیت میں اپنے روزمرہ کام میں مصروف تھا۔ اچانک اس نے دیکھا کہ ایک جانور جنگل میں سے نکل کر اس کی طرف بھاگا چلا آ رہا ہے اور اس کے پیچھے کوئی آدمی دوڑا آ رہا ہے جو اس پر پتھر برسا رہا ہے۔ جب وہ جانور قابیل کے قریب سے گزرنے لگا تو وہ آدمی بھی اس کے برابر پہنچ چکا تھا۔ اس نے پوری طاقت سے جانور کے سر پر پتھر دے مارا۔ جانور چکرایا، گرا اور تڑپنے لگا۔ اس آدمی نے آگے بڑھ کر اس کا گلا دبانا شروع کر دیا۔ بالآخر جانور بے حس و حرکت ہو گیا اور مر گیا۔ آدمی واپس جنگل کی طرف چلا گیا۔ وہ دراصل شیطان تھا جس نے انسان کے روپ میں آ کر اس سرگرمی کے ذریعے قابیل کو ایک ترکیب سمجھائی تھی۔ قابیل نے یہ سارا عمل بڑی دلچسپی سے دیکھا اور اس نے آدمی کے جانے کے بعد قابیل آگے بڑھا اور جانور کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ وہ بے حس و حرکت پڑا تھا۔ اچانک اس کے دل میں یہ مکروہ خیال آیا کہ کیوں نہ میں بھی اسی طرح حابیل سے جان چھڑوا لوں۔ رات کے وقت وہ دونوں بھائی اپنے اپنے کام سے گھر واپس آئے تو قابیل نے چھوٹے بھائی کو ایک طرف لے جا کر ڈرایا، دھمکایا اور کہا کہ بابا اور اماں کے سامنے اکلیمہ کے ساتھ نکاح سے انکار کر دو۔ حابیل نے کہا، بھائی، یہ تو اللہ کی مرضی ہے، میں شرعی قانون کو کیسے توڑ سکتا ہوں؟ ہمیں اللہ تعالیٰ اور اپنے والدین کے احکام پر عمل کرنا چاہیے۔ اس پر قابیل کو مزید طیش آ گیا، کہنے لگا، مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، تم نے میرے کہنے پر عمل نہ کیا تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ حابیل نے جواب دیا، لیکن بھائی، میں آپ کے خلاف نہ نفرت رکھتا ہوں اور نہ ہی میں آپ کو قتل کروں گا۔ ایک روز واقعہ کچھ یوں ہوا کہ حابیل کو بکریاں چراتے ہوئے جنگل میں دیر ہو گئی۔ وہ معمول کے مطابق گھر واپس نہ آیا۔ اس پر اماں حوا کو تشویش ہوئی۔ انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے تاخیر کی وجہ معلوم کرنے کو کہا۔ آپ علیہ السلام جانے کے لیے تیار ہوئے تو قابیل نے کہا، بابا، آپ نہ جائیں، میں حابیل کو ڈھونڈنے جاتا ہوں۔ والدین نے اس کی بات مان لی اور اسے بھیج دیا۔ قابیل دراصل اپنے خطرناک منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اسے سنہری موقع وہ جنگل کی طرف چلا گیا اور اس نے حابیل کو ڈھونڈ لیا۔ اسے دیکھتے ہی قابیل کی نفرت اپنے عروج پر پہنچ گئی۔ دیر کرنے اور والدین کو پریشان کرنے کا بہانہ بنا کر اس نے حابیل پر حملہ کر دیا۔ وہ پتھر اٹھا کر مارتا جا رہا تھا اور حابیل بچنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس نے بڑے بھائی پر جوابی حملہ نہ کیا۔ بالآخر ایک پتھر اس کے سر سے جا ٹکرایا، جس سے حابیل بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ قابیل نے اس کے سینے پر بیٹھ کر اس کا گلا دبا دیا اور شہید کر دیا۔ جب چھوٹے بھائی کی بے حس و حرکت لاش اور اس کی ابلی ہوئی آنکھوں کو دیکھا تو شیطانی جذبات کا خمار ذرا کم ہوا۔ اب وہ خوف زدہ بھی تھا اور پچھتا بھی رہا تھا۔
اب اسے یہ خوف اور احساس بھی دامنگیر ہو گیا تھا کہ جب بابا اور اماں حابیل کی لاش کو دیکھیں گے تو ان کی کیا کیفیت ہوگی اور میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ اس لیے اس نے لاش کو ٹھکانے لگانے اور گھر واپس نہ جانے کا ارادہ کر لیا۔ بعض اسرائیلی روایات میں آتا ہے کہ وہ 1 سال تک اور بعض میں آتا ہے کہ 100 سال تک لاش کو کندھوں پر لیے پھرتا رہا، لیکن یہ روایات غیر منطقی ہیں اور غیر فطری ہونے کی بنیاد پر قرین قیاس نہیں ہیں۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ 2-4 دن تک وہ سرگرداں پھرتا رہا۔ ایک روز قابیل لاش کو لیے ہوئے ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا کہ 2 لڑتے ہوئے کوے اس کے سامنے میدان میں اترے۔ ایک کوا غالب آ گیا، اس نے دوسرے کوے کو جان سے مار دی۔ قابیل نے اس لڑائی کو بڑی دلچسپی سے دیکھا۔ کوے نے ایک لمحے کے لیے ادھر ادھر دیکھا اور ایک نرم جگہ کا انتخاب کر کے اپنی چونچ اور پنجوں کی مدد سے ایک گڑھا کھودا اور مردہ کوے کو گھسیٹ کر اس میں ڈال دیا اور اپنی چونچ اور پنجوں کی مدد سے اس پر مٹی ڈالی اور اڑ گیا۔ قابیل کے ذہن میں بھی یہ ترکیب آ گئی۔ اس نے وہیں گڑھا کھودنا شروع کر دیا۔ ساتھ ساتھ وہ اپنی بدبختی اور جہالت پر افسوس بھی کر رہا تھا کہ مجھ میں اس کوے جتنے بھی عقل نہ تھی۔ اور پھر اس نے حابیل کی لاش کو گڑھے میں ڈال کر اوپر مٹی ڈال دی۔ واپس گھر آ کر اس نے حابیل کی تلاش میں ناکامی کی ایک من گھڑت لمبی کہانی سنائی اور ساتھ ہی جنگلی درندوں کے ہاتھوں اس کی موت کے خدشات کا اظہار کیا۔ اکلیمہ سے شادی تو ہو نہیں سکتی تھی کہ یہ غیر شرعی بات تھی۔ دوسری طرف اسے والدین اور اکلیمہ سمیت تمام اہل خانہ کے غم اور شدید ناراضگی کا سامنا کرنا پڑا۔ بے پناہ پچھتاوے اور خوف کے زیر اثر اب اس کے لیے اہل خانہ کے ساتھ رہنا ممکن نہیں تھا۔ چنانچہ وہ بستی سے دور مسقط کے پہاڑوں کی طرف چلا گیا اور تنہائی میں نہایت پریشانی کے عالم میں زندگی گزارنے لگا۔ شیطان انسان پر حملہ ور ہونے کے لیے ماحول اور حالات کے مطابق بدل لیتا ہے۔ ایک دن وہ بڑے پارسا بزرگ کے روم میں قابیل کے پاس آیا اور ادھر ادھر کی باتوں کے دوران اس نے کہا، نوجوان، تم بہت پریشان اور گھبرائے ہوئے لگتے ہو، کیا میں اس کا سبب پوچھ سکتا ہوں؟ قابیل پہلے تو ہچکچایا، لیکن جب اس بہروپیے بزرگ نے اسے بتایا کہ اس کی زندگی کا مقصد ہی پریشان حال لوگوں کی رہنمائی کر کے ان کے مسائل کو حل کرنا ہے، تو قابیل پھر اس کے دامے فریب میں آ گیا اور اسے شروع سے آخر تک ساری کہانی سنا دی۔ بوڑھے شخص نے افسوس اور ہمدردی کا اظہار کیا اور اسے باور کرانے لگا کہ ان تمام مشکلات کا سبب تمہاری لا علمی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بیشتر اختیارات آگ کے سپرد کر رکھے ہیں۔ حابیل کو اس بات کا علم تھا، لہٰذا وہ اس آگ کی پوجا کیا کرتا تھا جو اللہ کی طرف سے قربانی وصول کرنے آئی تھی اور حابیل کی قربانی کو اٹھا کر لے گئی تھی۔ قابیل کا ایمان تو پہلے ہی کمزور تھا، اب اس کے ایمان کی رہی سہی کسر بھی جاتی رہی۔ اسے اس بہروپیے بزرگ کی بات بہت زیادہ دل کو لگی اور اس نے اس بوڑھے سے آگ کی پوجا کرنے کے طریقے سیکھے۔ قابیل اب محض سرکش، ظالم اور قاتل ہی نہیں رہ گیا تھا، بلکہ زمین کے اوپر شرک کا بانی بھی بن چکا تھا۔ قابیل اسی گمراہی کی حالت میں 100 برس تک جنگلوں میں گھومتا رہا۔ اس عرصے میں حضرت آدم اور آپ کے بیٹوں اور بیٹیوں کی اولادوں کی تعداد ہزاروں میں پہنچ چکی تھی اور وہ لوگ یثرب سے ہجرت کر کے دجلہ و فرات کی وادیوں میں سکونت پذیر ہو چکے تھے۔ ادھر شیطان اپنے مذموم مقاصد سے غافل نہیں تھا۔ اس نے ان آبادیوں میں آ کر متعدد لوگوں کے دلوں میں قابیل اور اس کے مشرکانہ عقائد سے ہمدردی پیدا کر دی تھی، لہٰذا کرۂ ارض پر پہلی اسلامی تہذیب کو ہی شرک کا سامنا کرنا پڑ گیا اور قابیل اب ان بستیوں میں آتش پرستی کا مبلغ بن کر آیا کرتا تھا۔ اس کا یہ شیطانی مشن جاری تھا کہ دنیا میں اس کے انجام کا وقت قریب آ۔ ایک روز 2 لڑکے صبح کے جھٹ پٹے میں شکار کی غرض سے پہاڑ پر آئے۔ انہیں کچھ دور چٹان کی اوٹ میں ایک جانور حرکت کرتا ہوا نظر آیا۔ ایک لڑکے نے تاک کر تیر چلا دیا اور وہ جانور گرا اور تڑپنے لگا۔
لڑکے بھاگ کر اس کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ وہ کوئی جانور نہیں تھا بلکہ ایک انسان تھا، جس کے گلے سے تیر آر پار ہو گیا تھا اور وہ زمین پر پڑا تڑپ رہا تھا۔ لڑکے اس قدر خوفزدہ ہوئے کہ اس کی مدد کرنے کی بجائے وہاں سے بھاگ گئے۔ وہ آدمی دراصل قابیل تھا، جو سیاہ کھال میں ملبوس اپنے مخصوص عبادت کی حالت رکوع میں تھا۔ لڑکوں نے اسے کوئی موٹا تازہ جانور سمجھ کر تیر چلا دیا تھا۔ قابیل جب زمین پر ناحق قتل و غارت اور شرک کے بانی کی حیثیت سے میدان حشر میں جائے گا تو ناظرین، اس پر عذاب کی شدت کتنی ہوگی، اس کے متعلق تو رب ذوالجلال ہی جانتا ہے۔ البتہ دنیا میں اس کا انجام جو ہوا وہ بہت ہی دردناک تھا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ فی امان اللہ۔